बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी मेरी तो रोज़ाना बात होती है, तो इसे कोई गल नहीं है ना, कार वाली गल है। लेकिन आज मैंने एक आपके सामने एक शख्सियत से आपको मिलवाना है, और इस शख्सियत का तारुफ बड़ा दिलचस्प है। ये शख्सियत कहते हैं ना कि हर अच्छे वक्त में तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती है, असल में दोस्त वो जो बुरे वक्त में खड़ा हो। उस वक्त जब पीटीआई के घरों में छापे पड़ रहे थे, पीटीआई में गिरफ्तारियां हो रही थी, लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, लीडर जो है माफिया मांग रहे थे, अचानक एक खबर छपी कि लाहौर के एक बड़े सीजनल लीडर जो हैं, पॉलिटिकल वर्कर, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। वैसे तो वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़े, लेकिन ऐसे वक्त में जब लोगों के घरों में छापे पड़ने शुरू हो गए, लोगों के घरों से बंदूक उठाना शुरू कर दिया, तो पता चला उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा आपसे जरा उनका एक मुलाकात कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब राशिद करामत भट्ट साहब। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, ये क्या बात की आपने कि जब पीटीआई पे मुश्किल वक्त था, लोग भाग रहे थे, आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली? वो कहते ना, किसी शायर ने कहा है, हालात वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। मैंने भी यही देखा। एक तो मेरी ये फितरत है ना, जो कमजोर होता है, जिसके साथ जुल्म हो रहा होता है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। और इस वक्त जो पीटीआई के साथ ये इन्होंने फस्तायत और जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था, मैंने भी उस पर गौर किया। फिर देखा कि अब, क्योंकि इनको तो मैं पिछले 20 साल से देख रहा था ये क्या कर रहे थे, ठीक है। तो खान साहब ने जिस तरह स्टैंड लिया और पाकिस्तान में जिस तरह से एक दलेरी खान साहब ने जिन लीडरों में से दिखाई, उसकी मिसाल तो कोई कहीं भी नहीं मिल रही। तो फिर आपका सुना है को बड़ा नुकसान भी हुआ, मार्कियां शार्कियां गिरा दी, आपका कारोबार पे क्या हुआ? वो जी, मुझे नोटिस वगैरह दिए, मेरी मार्की भी वो एक दौर में गिराई गई थी, वो भी सियासी तौर पे गिराई गई थी, ठीक है ना। तो ये वही है लोग जो इस दौर में भी कर रहे हैं। वो कितनी दफा फड़े गए भट्ट साहब तुसी? मैं वैसे तो इस दफा पीटीआई के एज ए पीटीआई का वर्कर 3 दफा गिरफ्तार हो चुका हूँ। तो अभी भी मैं वांटेड हूँ, अपने घर नहीं जा रहा, अपने बच्चों से नहीं मिल रहा। अभी मैं सुबह इस्लामाबाद धरने से आया हूँ, तो अभी हाई कोर्ट वाले धरने पे था। तो ऐसे ही है। अच्छा बट कितने दिन हो गए भट्ट साहब घर गए हुए? दिल तो करता होगा घर जाने को, बच्चों से मिलने को, घर के अंदर रोटी खाने को। हाँ, दिल तो करता है, ये सबका करता है, मेरा अकेले का तो नहीं, मेरा भी करता है। तो ये क्यों इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं? छो पीटीआई नो, तो अभी नून लीग में आप शामिल हो जाएं, आपकी बोझें हो जाएंगी। तो फिर तो खान साहब भी 1000 दिन से क्यों अंदर है, फिर वो भी छोड़ते, वो भी अपना इनसे बार्गेनिंग करते, डील करते और मराहत ले लेते, अपनी हुकूमत भी ना गवाते। तो फिर ये तो नहीं है, ये एक काज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और तारीख भी बुज़दिलों को याद नहीं करती, दलेरों को याद करती है। तो हम भी जिन लोगों के मानने वाले हैं, वो मुश्किलात में गिरे रहते थे, जिनके नामों के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह, रज़ी अल्लाह ताला लिखते हैं, उनकी जिंदगी पे गौर करें ना। उन्होंने तो कांटों के ऊपर चल के दिखाया, आग के दरियाओं पे चल के दिखाया, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। करबला में देख ले, और आज भी हम उनका नाम लेते हैं और उनका नाम लेने अपना सर झुका लेते हैं। तो अब अगर उनके नक्शे कदम पे चलना है, हक के रास्ते पे चलना है, तो फिर तकलीफ तो बर्दाश्त। अच्छा भट्ट साहब, एक दिन आपके घर लाहौर पीर मुस्लिम लीग नून की क्यादत भी गई थी, वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें आपको लालच भी दिया जा रहा है। वो क्या हुआ था? उसमें लालच के साथ साथ मुझे डराया जा रहा था कि आपका ये हो जाएगा, आपको इधर से। कौन कौन आया था सर? मुझे नाम या भूल गए। उसमें वो वैसे तो बड़े नाम है, कर्नल मुबशर साहब की वीडियो वायरल हुई थी, कुछ पसे पर्दा भी है नाम। अच्छा, ठीक है, तो मैं उन्हें पसे पर्दा ही रहने देता हूँ। जो पर्दे में जो ओपन हो गए, वो कर्नल लॉर्ड मेयर थे लाहौर के, उन्होंने मुझे डराया धमकाया, मेरे बुजुर्ग हैं। मैंने उन्हें उस वीडियो में भी ये बात कही थी कि अगर मैं इलेक्शन से विड्रा करता हूँ, या मैं अपने जो मेरी सोच है उसके मुखालिफ कोई काम करता हूँ, किसी की बात मानता हूँ, तो शायद मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए मैं बेबसी की मौत नहीं मरना चाहता। आप अपने जमीर का सौदा नहीं कर सकते? जमीर का सौदा शायद नहीं होगा। अच्छा भट्ट साहब, एक दिन आप इस्लामाबाद में होते हैं मुजाहरे में, एक दिन लाहौर में होते हैं, तो कारोबारी जिंदगी कैसे चल रहा है? कारोबारी जिंदगी अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है।
اللہ نے میں کچھ بھی میں اصل میں ایک سیلف میڈ ہوں. میں نے وراثت میں مجھے کچھ نہیں ملا, میں نے محنت کی ہے, شکر الحمدللہ. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں میں کسی اسمگلر کا بیٹا نہیں ہوں, میں ایک محنت کش کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے علاقے میں جتنے بھی سیاستدان ہیں اب آپ سمجھتے ہی ہیں. آپ کا علاقہ بنتا ہے جلو موڑ, بارڈر کا علاقہ. اچھا, بدقسمتی ہے ہماری پاکستان کی سیاست کی, اگر بارڈر پہ ہے تو سارے اسمگلر سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے, اور بدقسمتی اگر کوئی شہر میں ہے تو جتنے صنعت کار, چور ڈاکو ٹائپ جو صنعت کار ہے وہ سیاستدان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایک عام آدمی کا رول ہونا چاہیے, اور وہ رول شاید عمران خان صاحب ہی دیں گے انشاءاللہ. اچھا بٹ صاحب, آپ گرفتار ہوئے ایک دفعہ تو آپ پہ تشدد بھی ہوا جی, اور مجھے اطلاع یہ کہ بہت آپ کے ساتھ پولیس نے یہ کیا. یہ تو ہوتا رہتا ہے نا, پھر ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے. تو ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, ڈر تو نہیں لگتا, بس اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بس برداشت کر لیتے ہیں. تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس انہیں گل سمجھانی ہے, ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی, تواڈے ہاتھ بھی آنی ہے. تسی ڈران دے انہاں نوں. نہیں, ڈرا نہیں رہا. آپ اپنی ڈیوٹی کریں, تھوڑی جو بنتی ہے بندہ دندہ کام کرو نا, تسی ایڈا بھی ظلم نہ کرو کہ بھئی جیڑا سانوں بھی یاد رہ جائے. بھئی آئین کے ساتھ انحراف تو نہ کریں. بڑھ صاحب اب آ جائیں, بڑے مجھے پرسنلی بھی بڑی تکلیف ہے خان صاحب کی آنکھ والا معاملہ. دیکھیں جی, وہ خان صاحب کی آنکھ جس نہج پہ انہوں نے وہ پہنچا دیا, وہ مسئلہ تھا. اگر اس کی بر وقت ٹریٹمنٹ کروائی جاتی تو یہ یہاں تک بات نہیں پہنچنی تھی. یہ ایک سوچی سمجھی مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں, مجرمانہ فعل کر رہے ہیں, اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں خان صاحب کو توڑنے کے لیے. اور آپ کو ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ بندہ ٹوٹنے والا نہیں ہے, اس نے نہیں ٹوٹنا. پر پھر یہ پوری پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے جس کا وہ لیڈر ہے, لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. آپ کس طرح نے ان کو اس طرح کے ہتھ کنڈے ازما کے لوگوں کی دھڑکن کیسے چھین لیں گے؟ نہیں چھین سکتے. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر بنگلہ دیش, ترکی اور سری لنکا والے معاملات ادھر آگے اور وہ آ جانے ہیں جس نہج پہ اب یہ معاملات پہنچ رہے, پھر ان کو آنکھ کے بدلے. آج میں ایک جگہ پہ دھرنے پہ تھا, ادھر نعرہ قرآن کا ہے, ایک اصول خون کے بدلے خون, ایسا کچھ. تو جب آنکھ نکالو گے تو پھر آنکھ دینی بھی پڑے گی. دیکھیں, میں نے ایک کلپ خان صاحب کا دیکھا تھا جس میں خان صاحب نے کلثوم نواز مرحوم کے لیے, اللہ ان کی جو ہے مغفرت فرمائے, ان کے لیے انہوں نے کہا کیسے سوچ سکتا ہے کوئی کہ میں عمران خان کلثوم نواز کے بارے میں کوئی بات کروں, میں ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. انہوں نے اپنی والدہ کا حوالہ دے کے کہا تھا میری والدہ بھی کینسر پہ مبتلا تھی. ان کو شرم آنی چاہیے. اصل میں یہ سیاستدان نہیں ہے. وہ جاوید ہاشمی صاحب کا میں کلپ آپ کو کوٹ کر دوں, انہوں نے کہا تھا یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ بزنس مین ہے. اور مجھے بھی بڑی لیٹ یہ بات پتہ چلی, جب پتہ چلی تو پھر ہاتھ ہی جوڑتے, ہاتھ جوڑ دی. اچھا بٹ صاحب, جو کیا وجہ ہے کیا پارٹی قیادت جو ہے عام آدمی کو سڑک پہ نہیں لا پا رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, پارٹی قیادت تو میں اس بات کو ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا. میں ٹھہراؤں گا اس گورنمنٹ کو. جتنی فسطائیت اس بار ہو رہی ہے نا, کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. خاص کر لاہور اور پنجاب کو تو انہوں نے, ابھی دیکھیں ابھی میرے گھر میں پولیس بیٹھی ہوئی ہے, میرے دفتر کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے. میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے. لوگوں نے ادھر سے ویڈیو مجھے سینڈ کی ہے. یہ اب ظلم ہو رہا ہے. ایک عام آدمی کیا کرے گا جب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو بندہ کیسے وہ ہاں ہم اس نہج پہ آ رہے ہیں اور یہ لا رہے ہیں. ایک تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک دل کی آزادی بھی نہیں ہے. آزادی اظہار حق بھی چھینا جا رہا ہے. بڑا خوفناک نہیں ہے؟ اگر بھوکا آدمی سڑک پہ آ گیا بدلہ لینے تو وہ تو کسی کو معاف نہیں کرے گا. پنجابی کی مثال ہے جی, بھوکا بٹیرا بہتا لڑتا ہے, تو یہ تو لڑیں گے, ہم لڑیں گے. سری لنکا میں جیسے انہوں نے محل تباہ کیے, اور یہ ان کے لیے ہم جیسوں کو کیا کسی نے لوٹنا ہے. لوٹیں گے تو یہ جن کے گھروں میں زیورات اور عوام کا لوٹا ہوا ڈالر اور یہ پیسہ وافر مقدار میں ڈیروں سے پڑا ہے, لوگوں نے رخ ادھر ہی کرنا ہے.
اور یہ میاں صاحب کے گھر میں تو بہت پیسے ہیں سنا ہے. میں نے بہت پیسے. میں محل بنا کے جاتی عمرہ میں محل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور محلوں میں پیسے ہی ہوتے ہیں, ہیرے جواہرات ہی ہوتے ہیں. اچھا مطلب سہیل آفریدی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے, آپ حق میں ہیں کہ کوئی رستہ نکلے, خان صاحب کو باہر آنا چاہیے ہر شخص؟ بس ہمیں خان صاحب اس بات کے میں حق میں ہوں کہ خان صاحب کو اپنے عاشقوں کے بیچ میں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, تو جو خان صاحب کے عاشق خان صاحب کو اپنے بیچ پا کر جو دمال ڈالیں گے نا, وہ دمادم مست کلندر ہو جائے گی, یہ سارے بھاگ جائیں گے چور ڈٹھیرے. اچھا بٹ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خان صاحب کے آنکھ کو, اللہ نہ کرے, میں تو بہت دفعہ کہتا ہوں اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, تو نفرت تو بہت آگے چلی جائے گی بٹ صاحب. پھر تک میرا خیال ہے معافی کسی نے نہیں دی کہ تسی نہیں دیو گے, نہیں ہوگی معافی, کسی کو بھی معافی نہیں ہوگی. یہ اپنی آنکھوں پہ ہے نا سٹیل کے اور لوہے کے گلاسز لگائیں گے, چشمے لگائیں گے تاکہ ان کی آنکھیں نہ کوئی نکال لے. اور ایسے ایسے لوگ عمران خان صاحب کے عاشق گھوم رہے ہیں جو آنکھیں دینے کے لیے تیار ہے, اپنی آنکھیں دینے کے لیے اگر ایک بندے تیار ہیں تو کسی کی آنکھ لینا تو آسان ہے. میں سمجھتا ہوں جو قاتل ہوتا ہے نا وہ بزدل ہوتا ہے, جو مقتول ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے, جو حق پہ کھڑا ہو کے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا وہ بہادر ہوتا ہے. اصل یہ اب ہمارے معاشرے کا ذرا سسٹم الٹ ہے, جو جس نے 2-4 بندے مارے ہیں لوگ اس سے ڈرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ خود ڈرتا ہے, اسے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے. اور جو حق پہ کھڑے ہونے والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں, اور جو اپنی آنکھ دے رہا ہے خان صاحب کو, وہ خان صاحب کی خاطر کسی کی آنکھ لے بھی سکتا ہے, اور وہ تو آسان ہے کام. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اپنی بچت چاہتے ہیں تو خان صاحب کو فوراً ریلیف ملنا چاہیے؟ بالکل ریلیف ملنا چاہیے, خان صاحب کو ریلیف دیں تاکہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور لوگوں کا آئین اور قانون پر اعتماد بحال ہو, جو کہ ابھی نہیں ہے. اچھا بٹ صاحب, یہ اڈیالہ میں ہر منگل کو شو ہوتا ہے, جی آپ بھی پہنچے ہوتے ہیں, تو مجھے کوئی بتا رہا تھا, آپ نے نہیں کسی نے بتایا کہ یہ جب آخری بار جب مظاہرے تھے تو لاہور سے جو لوگ نکلے تو وہ رنگ بازی کر رہے تھے کہ آگے کنٹینر آ گئے, رک گئے, پھر آپ نے سنا کنٹینر بھی ہٹا دیے. کیسے ہٹائے تھے وہ کنٹینر؟ وہ انہوں نے نا گاڑیاں لگائی ہوئی تھی, تو میں نے ایک گاڑی والے کو بولا یار تمہاری گاڑی کو آگ لگ جائے گی, تم کیوں ان کے جمیلوں میں پڑ رہے ہو. تو پھر ہم نے وہ پولیس کو بھی تھوڑا سا فورس کیا کہ آپ جانے دیں. ہمارے معین قریشی صاحب تھے پنجاب اسمبلی کے جو قائد حزب اختلاف, اور بھی ہمارے پارلیمنٹیرین تھے. پھر ہم نے سب نے مل کے زور لگایا اور الحمدللہ پھر اللہ نے کامیابی دی. پھر ڈی ایس پی نے میرے کان میں بولا تھا کہ اب آپ بھی ادھر سے نکل جاؤ. پھر وہ تو کیا کہا کہ تجھے ساڑھے پولیس والے ادھر کرتا ہے, تجھے بھی نکل جاؤ. وہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی گروپوں میں. تو پھر یہ تو چلتا ہے. اچھا بٹ صاحب, جب یہ پولیس والوں سے انٹریکٹ ہوتا ہے آپ کا, جی پرسنل لیول پہ کیا کہتے ہیں, کیا ان کے اپنے, وہ انسان ہے, پاکستانی ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بیوی ہے, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں. نہیں سارے پرسنل نہیں ہوتے, جو پرسنل ہوتے ہیں میں نے تو ان کو بھی ایک دفعہ پیغام دیا, آج پھر آپ کے چینل کی وساطت سے دے دیتا ہوں کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی لالچ میں اگر آپ آئین اور پاکستان کے قانون سے انحراف کریں گے نا تو یہ مت بھولیں کہ ایک جگہ پہ اور بھی ٹرانسفر ہونا ہے جہاں پر کسی ایم پی ایم این اے یا کسی حکومتی عہدیدار کی سفارش نہیں چلنی, ادھر آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چلنی ہے. تو اگر آج ادھر اچھا کردار ادا کریں گے, حق کا ساتھ دیں گے تو ان کی سفارش آپ کو میسر ہوگی. اور اگر آپ ظلم اور زیادتی اور سمجھیں کہ بھی کسی منسٹر یا کسی ایم پی ایم این اے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی ورکر کے ساتھ ظلم کر لیں تو پھر آقا دو جہاں کی خوشنودی سے محروم ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کی قیادت آپس میں کیوں ان کا کوارڈینیشن نہیں ہے, کیوں ان کے اندر اتنے وہ ہیں, کیوں نہیں مل کے یہ عمران خان کے لیے کام کرتے؟ دیکھیں ورکر تو کرتا ہے, میں نے پاکستان تحریک انصاف جیسا نہ کوئی ورکر دیکھا ہے, چاہے وہ کوئی خواتین ہے, چاہے وہ کوئی مرد ہے, چاہے وہ کوئی بچے ہیں. اور میں نے آج اڈیالہ میں 2-3 بار دیکھ چکا ہوں, ایک 9 سال کا بچہ ہے, وہ بھی 9 مئی کا اسیر رہ چکا ہے, جیل میں جا چکا ہے. اور اگر آپ ورکروں کی بات کریں تو سارے ورکر پاکستان کے جو ہیں وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. اور مجھے کل میری ایک دوست کی خالہ ملی, انگلینڈ سے آئی ہیں,
میں حاشا للہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ انہوں نے رو کے کہا کہ میں خان صاحب کے لیے صدقہ دیتی ہوں اور پونڈوں میں دیتی ہوں. اور انہوں نے اتنا مجھے اتنی باتیں بتائیں اور اچھا میری ان سے کوئی انٹریکشن نہیں تھی, مجھے کبھی ملاقات نہیں تھی. میرے دوست کی خالہ ہے گجرات میں گجرات میں ان کی بہن فوت ہوئی, اپنی بہن کی فوت ہوئی. میں ان کے پاس, انہوں نے جب سنا نا کہ یہ بندہ ڈیالہ سے آیا ہے, انہوں نے گھر پردہ دار خاتون تھی, بڑی نیک اور عبادت گزار تھی, نماز پڑھ کے میں نے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ وضو میں تھی, اور انہوں نے کہا وہ بچے کو لاؤ اپنے دوست کو. میں ادھر گیا, انہوں نے کیا حال ہے خان صاحب کا, اب بتائیں میں انہیں کیا بتاؤں کہ خان صاحب کا کیا حال ہے. وہ تو کیا بتائیں کہ خان صاحب کو اپنے خاندان سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا, اپنی فیملی سے بہنوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا, ورکر اور پارٹی کے لیڈرشپ تو دور کی بات ہے, جن کا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے, بلڈ ریلیشن کو نہیں ملنا. پاکستان کا یہ قانون. ڈیالہ آپ جاتے ہیں, علیمہ آپا اور نورین آپا اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ وہاں ہوتی ہیں, تو دکھ ہوتا ہے آپ کو کہ وہ تینوں بہنیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, اور جو اس دن علیمہ آپا کی آنکھوں سے آنسو آئے, ہمارا بھی دل خون کے آنسو رویا. اور وہ الحمدللہ میری شناسائی ہے ان کے ساتھ, وہ چہرے سے بھی مجھے جانتی ہیں. اور میں نے جو دیکھا, میں نے دوسری جماعتوں کی بھی لیڈرشپ, ان کی فیملیز کو بھی دیکھا ہے. یہ جو ٹک ٹاکر نہیں ہے, وہ ادھر زمین کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں, کئی بار زمین کے نیچے چٹائی بھی نہیں ہوتی, اور ہاں نہیں ہوتی, چٹائی بھی نہیں ہوتی. اور میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ فیملی, یہ اشرافیہ تو نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے اشرافیہ, اور ان کا کوئی اسٹائل ایسا نہیں ہے کہ جس سے لگے کہ یہ ہم سے مختلف ہے. اور یہ باقی کو آپ جانتے ہیں جو زرداری, یہ جتنے بڑے خاندان, شاہی خاندان ہیں, وہ ان کا لائف سٹائل تو اچھا, وہ کس طرح ہمارے لیڈر ہو سکتے ہیں جب ان کا کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا ہم سے مختلف ہے. خان صاحب کے بانجے ایک عام ورکر کی طرح ملا ہوں, دو بانجوں سے ملا ہوں, ان کی بہنوں سے ملا ہوں, وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہماری مائیں اور بہنیں, جیسا ان کا نارمل سٹائل ہے. نورین آپا تو ماشاءاللہ ایسی لگتی ہیں جیسے میرے ہی گھر کی کوئی عورت ہے. مجھے اور آپ لوگوں سے جب وہ بولتی ہیں تو کوئی تکبر, کوئی اس میں نہیں, وہ ذرا نورین آپا میں بھی نہیں ہے. اور ہاں علیمہ آپا تھوڑا سا سخت ہے, وہ خاندان میں فیمیل ورژن میں نا تھوڑا سا سخت بھی ہے, اور وہ ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے ہم تو اب وہ کوئی سیاسی عہدے تو نہیں ہے ان کے پاس, وہ تو اپنے بھائی کی محبت میں. اور میں بھی جب جیل میں رہا تھا, مجھے بھی یاد ہے میری بہنیں میرے لیے کس طرح تڑپتی تھی, تو وہی تڑپ میں نے ان میں دیکھی ہے. ہم نے تو یہ سارا کچھ دیکھا ہے اپنے گھروں میں. اور مجھے تو خاص کر یہ جو رانی آپا اور نورین آپا جو ہے نا, وہ تو مجھے ایسی لگتی ہیں جیسے میری والدہ یا میری بہنوں کی طرح. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے راشد کرامت بٹ صاحب کی گفتگو سنی, میں نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا, میں چھوٹی سی بات کر کے بٹ صاحب کو بولنے کا موقع دیتا تھا. یہ راشد کرامت بٹ نہیں بول رہا, یہ 24 کروڑ لوگ بول رہے ہیں, ان کے جذبات بول رہے ہیں, اور ان جذبات میں چھپا ہوا عمران خان سے محبت اور اس سسٹم سے نفرت آپ محسوس کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس سسٹم کے ذمہ دار اس نفرت کو محسوس کر لیں اس سے پہلے کہ ان کے پاس وقت نہ رہے. السلام علیکم.